क्या दीन सीखने के लिए अरबी सीखना जरूरी है? जी शौक से जरूर सीखें, लेकिन आपकी अरबी सीखने को किसी ने मानना कोई नहीं। आप अरबी सीख के जब कुरान और सुन्नत से तर्जुमा करके बताएंगे कि हम आपको मानेंगे नहीं, ये तो कहेंगे मैं आला हज़रत का तर्जुमा दिखाओ। तो मेरे भाई जो आपने इतनी जिल्लत काटनी है और एंड पे इन्होंने तर्जुमा आला हज़रत का मानना है या शबी थानवी का मानना है, तो डायरेक्ट इनको दिखाओ ना सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 188, काम भी खत्म करो टू कट द स्टोरी शॉर्ट। और पैरेलल में आप अरबी जरूर सीखें, ये आपका शौक है, लेकिन चूंकि वो बड़े बड़े उलमा जो आपके ऊपर इतराज करेंगे, उनके भी बड़े बुजुर्गों ने सबसे बेहतरीन तराजिम उर्दू जुबान में, जिनको उनके मानने वाले भी मानते हैं कि ये तर्जुमे सही है, वो कर दिए हैं। तो आपका तो मसला हल हो चुका है। आपने क्यों दोबारा से पहिया इजाद करना है? रील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का तर्जुमा उन्हीं को दिखाएं, खुद भी हिदायत हासिल करें, उनको भी दे। बाकी आपने अरबी जरूर सीखनी है, वो जरूर सीखें। आपकी अरबी को उन्होंने मानना कोई नहीं, वो एक दूसरे से नहीं मानते। कभी किसी देवबंदी आलिम ने कहा कि आप आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ें, वो सबसे बेहतर है। बुरे लगे तो कभी कहना ही नहीं ना कि देवबंद अहले हदीस पढ़ो, कहते हो तो गुमराह है। साढ़े को डिग्रियां मांगते थे, अपनी हालत यह है कि एक दूसरे के डिग्री वाले उलमा को उनका जाहिल भी फॉलोअर कह रहा होता है एक गुमराह है। ये डिग्री की टोटल औकात है। क्या एक मुसलमान के लिए कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करना जरूरी है या कुरान और सुन्नत पर ही इक्तफा कर लें? ठीक है, आप करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन पहले कुरान और सुन्नत पढ़ें। आपके पास ना कुरान का नॉलेज ना सुन्नत का नॉलेज, और आप लोगों के टेम्पर्ड शुदा जो मज़ाहिब हैं उनकी स्टडी करना शुरू कर दें, तो आपको कौन अकलमंद कहेगा? और ये सबका काम भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों का काम है जिन्होंने कोई दावत और तबलीग का मामला करना है। वरना आपका अगर शौक है जरूर पढ़े, किसने मना किया आपको? लेकिन पहले कुरान और सुन्नत पढ़ लें। सर एथियस्ट से खुदा पर बात कैसे की जाए? जिस तरह हमने की है फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर। एथियस्ट से मुतालिक 10 क्वेश्चंस मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है, उनसे बात ये करनी है कायनात खुद ब खुद बन गई है, किसी के बनाने से बनी है। ठीक है, ये कायनात के अंदर जो इतनी हम आहंगी है और इतना बैलेंस है, जो मैंने साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में बयान किया है, एक ही वीडियो काफी है मेरी, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, कायनात से खालिक कायनात का सफर। 20-22 मिनट की वीडियो है, इंग्लिश सब टाइटल के साथ है, पीछे नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स की वीडियोस के साथ उसे प्रेजेंट किया गया, जो कुछ मैंने उसमें बोला है, तो वो काफी है खुदा के तारुफ के ऊपर। और अगर खुदा को कोई मानता है, खुदा तक पहुंच जाता है, तो बाकी सारे सवाल इनवैलिड हो जाएंगे। फिर अगली बात होगी विल ऑफ गॉड, ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ये क्यों किया, अल्लाह सबको पूछ सकता है। अल्लाह को फिर आप ये नहीं कह सकते कि इंसाफ और अदल ये था कि एक दफा प्रेगनेंसी की तकलीफ मर्द काटता और एक दफा औरत। नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है कि वो औरत नहीं काटनी है और मईशत की तकलीफ मर्द नहीं उठानी है। ये विल ऑफ गॉड है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। शरीयत को आप चैलेंज नहीं कर सकते, नमाजों के औकात को चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज चैलेंज हो सकती है, वो खुदा की जात है, उसको आप जरूर चैलेंज करें, और उसके बाद जब आप खुदा तक पहुंच जाए फिर कोई चीज चैलेंज नहीं होगी। नबी इस्लाम के बाद अफजल इंसान अली अलैहिस्सलाम है या अबू बकर है रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन वअलैहिस्सलाम अजमईन। देखें जी, ये वो मसाइल नहीं है कि जिनकी बुनियाद के ऊपर उम्मत के अंदर तफरका डाला जाए। आप जिसको भी अफजल मानना चाहते हैं माने। हम कोई बरेलवी देवबंदियों की तरह नहीं है कि आप हजरत अली को अफजल कहें तो हम आपको तफसीली कहना शुरू कर दें या नीम राजी कहना शुरू कर दें, और ना हम उन गालियों की तरह कि आप हजरत अबू बकर को अफजल कहना शुरू कर दें तो हम आपके ऊपर कोई और फतवा लगाना शुरू कर दें। हम तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये समझते हैं, जो सैयदना अबू बकर का कौल है सही बुखारी में, कि मोहम्मद के कुर्ब को उनके अहलुल बैत के कुर्ब में तलाश करो। और ये हजरत अबू बकर का कौल इमाम बुखारी ने हसन हुसैन के चैप्टर में लिया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लिए और बाकी तमाम सहाबा और मुसलमानों के लिए ये फरमा रहे हैं कि तुमने नबी का कुर्ब हासिल करना है, तो हसन हुसैन अली और फातिमा अलैहिमुस्सलाम अजमईन इनका कुर्ब हासिल करो, इनके जरिए रसूलुल्लाह तक पहुंचो। अगर हजरत अबू बकर ये कह रहे हैं तो बाकी तो शाही कोई नहीं। अगर मैं गायब में अल्लाह के सिवा किसी को पुकारूं तो अल्लाह ताला की कौन सी सिफात अफ़ाल में गैर की शिरकत हो जाती है, शिर्क वाक़या हो जाता है? दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, भाई असल मसला यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हां जी, बारिश अल्लाह बरसाता है, ड्यूटी फरिश्तों की है, लेकिन फरिश्तों से मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है? सूरह अन-नमल की आयत नंबर 62। भला बताओ तो कौन है जो फरियाद सुनता है मुसीबत और इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की? अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अल्लाह का खलीफा करता है। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो दुआ सुनने वाला है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच फरमाया, बहुत कम लोगों ने नसीहत हासिल की। कहते नहीं ये तो लिखा है अल्लाह ही से मांगते हैं, ये कहां लिखा हुआ है कि किसी और से नहीं मांगते? अंदाजा करें, तो मैंने बता दिया था ये लिखा हुआ है आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिससे मांगा जा सके? इमाम बुखारी हदीस लिखने से पहले गुस्ल और 2 रकअत नफल पढ़ते थे। भाई ये क्या ये बिदअत है? पहले तो ये साबित करें ना कि ये है भी है कि नहीं। और दूसरा, इस तरह का अगर कोई अमल इख्तियार करता है तो उसका जाती शगफ होगा, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं। अगर इमाम मालिक रहमहुल्लाह एहतमाम करते थे दरस हदीस से पहले खुशबू लगाना, तो ये अपनी असल में है। इस तरह के अगर कोई ताजीम के एतबार से कोई मामला करता है तो उसका जाती शगफ हो सकता है, वो दीन कोई नहीं है, सीधी सी बात है। खुद इमाम मालिक देखें, मोता इमाम मालिक में नकल कर रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर जो है वो हज और उम्रे के मौका के ऊपर सिर्फ सर का हलक नहीं करवाते थे, बल्कि दाढ़ी का भी कसर करते थे, यानी दाढ़ी काटने को भी वो हज और उम्रे का हिस्से के तौर पे करते थे। इस पे इमाम मालिक ने भी नीचे कमेंट्स किए हैं कि ये उम्मत के लिए ये मशरू नहीं है, ये अब्दुल्लाह बिन उमर का जाती अमल है कि वो ये समझते थे कि सिर्फ सर के बाल ना काटे जाए, हज और उम्रे पे दाढ़ी भी थोड़ी सी काट ली जाए। तो इमाम मालिक देखें अब्दुल्लाह बिन उमर के अमल के ऊपर लिख रहे हैं कि ये उनका जाती शगफ था। उम्मत के लिए सिर्फ ये है कि सर के बाल काटना या मुड़ना काफी है, दाढ़ी का कसर करवाना कोई जरूरी नहीं। वैसे तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी आप काट सकते हैं, लेकिन वो इसको यानी मशहूर समझते थे अपने हक में। बल्कि अल-मुत्ता इमाम मालिक में आता है कि जिस साल अब्दुल्लाह बिन उमर ने हज करना होता था, जानबूझ के अपनी दाढ़ी को मुट्ठी से बढ़ा लेते थे। रमजान के बाद वो काटते ही नहीं थे ताकि मैं ऐसे हज उम्रे पे काटूंगा।
تو امام مالک نے کہا ان کا ذاتی شگفت تھا. تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں رپورٹ بھی ہو جائے تو ان سے تمہارے باپوں کی بدعتیں بھی ثابت ہوتی ہیں جو انہوں نے دین میں خود سے داخل کر دی ہوئی ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں ثابت ہی نہیں, یہ جھوٹ باندھا گیا. آپ نے جو نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا, یہ طریقہ امت کے تواتر کے شروع کے اماموں سے ثابت نہیں, تو پھر ہتھیلی پر ہتھیلی والا طریقہ تو تواتر ثابت. اور بھائی آپ جس طرح مرضی باندھ لیں, آپ چھوڑ کے پڑھ لیں. اس ٹاپک کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں, آپ کی مرضی میرے بھائی. دایاں ہاتھ بھائی زرہ پہ رکھیں, دایاں ہاتھ اس جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں یوں رکھ لیں. بات یہ کہ آپ نے ناف سے اوپر اس کو باندھنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہاتھ چھوڑ کے. حدیث میں آتا ہے کہ قبلے کی طرف ایک شخص نے تھوکا تھا, نبی اسلام نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا. بریلوی حدیث جو صحیح ہے اس کو جواز بنا کے بعد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, تو اسی وجہ سے تو اہل حدیث بریلویوں کے پیچھے نہیں نہ پڑھتے. ان کیا کرو گے؟ مسئلہ تو ایک ہی ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں میں چائنا گیا نا, تو میں نے ان سے کہا کہ تم سارے ایک جیسے نظر آتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ تم بھی سارے کو نہیں نظر آتے ہو. اور حقیقت بات ہے, وہ کہتے ہیں جب میں پھر ایئرپورٹ آیا تو میں نے دیکھا واقعی یار ہم سارے بھی ایک جیسے ہیں, انڈینس جتنے ہیں نا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ, ان کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں جتنا چائنیز کی ایک جیسی ہیں, سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بھی ایک جیسی ہیں. تو جس طرح آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل حدیث جو عبادت کی ہے, تو وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کچھ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں, یہ آپ کے اپنے ایک نظریات ہیں. ہمارے نزدیک تو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے بزرگوں کی کتابیں چھاپی, ان کا جھوٹا دفاع کیا, تو ہم تو انہیں بھی بدعقیدہ سمجھتے ہیں, لیکن ان کی برائی کا وبال انہی کے اوپر ہے. سیدنا عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے ہم اس کے پیچھے ہے. صحیح بخاری 695, جو بلوائی آئے ہوئے تھے, امام بخاری نے باب باندھا کہ فتنوں کا امام اور بدعتی امام اس کے پیچھے نماز پڑھنا. تو ان کی بدعقیدگی حضرت عثمان کے اوپر کھلی ہوئی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو. مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا, نماز میں ان کا ساتھ دو, باقی کاموں میں لگو. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, شرک والے امام کے پیچھے نماز. تقلید حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو آپ مختلف وفات شدہ علماء کی کسی حدیث پر رائے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تقلید تو ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا, تو آپ ہماری بات کو بھی بغیر دلیل کے نہ مانیں. بالکل, ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس میں عمل کریں, نہیں سمجھتے تو نہ کریں. تقلید کا تو ہم نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں کہا. دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ سے بھی لانے برات کیا ہوا ہے کہ میری بھی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے. بعض اوقات کہیں لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حدیث میں اتنا ہی تھا, یہ مطلب علی بھائی نے خود سے بیان کیا, تو اسے چھوڑ دو, وہ والا لے لو, تمہاری مرضی, جس طرح مرضی لو. ہم نے تو سب کچھ ڈسپلے کروا دی. باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں, اس ٹاپک کے اوپر اماموں کی گستاخی کا الزام و تقلید کے اوپر تفصیلی گفتگو ہے. اگر کوئی شخص بدعت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی, اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے لیکن وہ کفر کی ڈیفینیشن پھر ایگریڈ اپان ہونی چاہیے, اختلافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرات درست نہ ہو, زبر زیر وہ غلط پڑھے, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب لاجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دلیل دی ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو, کیونکہ اہل حدیث تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرات بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے, اور تم اہل حدیث کے بارے میں یہ سمجھتے ہو. جو بند تمہارے بارے میں سمجھتے ہیں, تم جو بند کے بارے میں یہ سمجھتے ہو. شیعہ کو تو چھوڑ دو, ان کو تو ویسے تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھ لیں, جو اجماعی عقیدے ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہے, اس میں دو رائے ہو گئی ہیں, تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہوا تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے. مثلا حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے, علم غیب کا مسئلہ ہے, اس میں دو رائے ہے نا. ٹھیک ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوا نا. ہاں, اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں, جس طرح قادیانیوں نے کیا. قادیانیوں نے ختم نبوت کی وہ تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی کسی کی بھی, اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے, لیکن وہ اپنی تعبیر کر لیتے ہیں. جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھے, جو اجماعی مسائل ہے نا, جس طرح اللہ ایک ہے, اجماعی مسئلہ ہے. آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے, استواء علی العرش کے مسئلے کے اوپر تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو ڈاؤٹ کریں, دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے, لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے, انہیں بھی غلطی لگی ہوئی ہے. اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی صحیح تعبیر تھی, لیکن غلطی لگ گئی. تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. جو قرات کی غلطی ہوتی ہے نا, جان بوجھ کے کوئی سورۃ الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے, تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی, آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں. لیکن جو باقی غلطیاں ہیں عقائد کی, ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں, یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوتی, عقیدے غلط ہوئے تھے, انجینئر صاحب کہتے ہیں جی شرک بھی کرتا ہوتا ہے. اور بھائی یہ جو شرک کی ڈیفینیشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے. ہم نے ان کو سمجھانا ہے. اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھے, یہ طریقہ نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توہین بھی کر دی, اس کا بھی پھر نقصان ہوا. اب دیکھیں اسماعیل دہلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویۃ الایمان, لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دیے ہیں, انبیاء یا اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے. اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی بڑے سے بڑا انسان, کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. بالکل ٹھیک بات تھی, لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل, یعنی وہ جو چوڑا چمار جس کو وہ یعنی صفائی کرنے والا جو ہے نا, اس سے بھی زیادہ انبیاء. یہ تو نہیں ہے نا.
انبیاء کرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے. تو وہ الفاظ کے چناؤ سے, تھوڑے سے چناؤ سے کتنا فرق. اب میں نے تو اس سے بھی بھاری جملہ بول دیا, لیکن میں نے اسے جسٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن انہوں نے توہین میں جملہ بولا, وہ قرآن و سنت میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا. چمار سے زیادہ ذلیل, اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو چمار جو ہے وہ کم ذلیل ہے اور یہ زیادہ ذلیل ہے. اب یہ اس طرح کے جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی. کہ حضرت علی نے 3 دن گھر میں نماز پڑھی عثمان کے قتل کے بعد, اور مسجد میں بیتیوں کے پیچھے نہیں پڑھی ہے. اگر نہیں پڑھی تو, اور یار سیدنا عثمان جب معصور تھے اس وقت تو حضرت علی نے بھی کچھ عید کی نمازیں, جمعے کی نمازیں پڑھائی ہیں. اور باقی یہ جو وقتی طور پہ اگر وہ 3 دن پڑھی تو یہ تو خود اس میں جواب آ گیا, 3 دن پڑھی, اس سے پہلے اور بعد میں ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے, تو جواب بھی آ گیا. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, کیا میلاد منانے والا ابلیس ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. میلاد منانے کا طریقہ ہے پیر کا روزہ. اس کے علاوہ جو طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں, اگر کوئی اڈاپٹ نہ کرے اور وہ ابلیس ہے تو ابلیس کا فتویٰ تو پھر سیدھا خلفاء راشدین کے اوپر جا کے لگے گا. کیا مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے شہر کے اندر کوئی جلسے جلوس نکالے تھے 12 ربیع الاول کے اوپر اس طریقے سے؟ جو کام 800 سال بعد ایک مملوک سلطنت کے بادشاہ نے شروع کیا, ملک المظفر نے, اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس پورے معاملے کو گود لے کے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. جو کام بعد میں ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اتنا بڑا دین بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خود ابلیس ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس سمجھ رہے ہیں, جو آپ سے زیادہ دین جاننے والے تھے, اور ان میں بھی اسپیسیفکلی پہلے 300 سال کے. اصحاب الکہف کی کل تعداد کتنی تھی, اور یہ کس نبی کا واقعہ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے آلموسٹ. اور یہ 7 تعداد ان کی بنتی ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے 7 کے اوپر جا کے اس معاملے کو ادھر ہی چھوڑ دیا, لیکن جو قرائن بتاتے ہیں, میں نے اصحاب الکہف کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی, آپ اصحاب الکہف لکھیں, اس میں نے یہ بتایا 7 تعداد ان کی بنتی ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین میں آتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ دور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا دور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کے پیغمبر تھے. کیا بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کی ایک عورت پر نگاہ پڑی, اور وہاں کہتے ہیں یہ بات راوی حدیث کے متعلق ہے؟ نہیں, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو وہ اچانک نظر پڑ گئی تھی, تو پڑھ سکتی ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس طرح اگر کسی کی نظر پڑ جائے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمیں جو صوفیاء کی عبارت سے ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ نبی کی نظر پڑی کسی عورت پہ, اور وہ عورت اپنے خامن کے اوپر حرام ہوگی, اور اس عورت سے نبی نے خود شادی کر لی. یہ ہے اصل میں گستاخی, جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے کشف المجوب میں, اور نبی اسلام کے بارے میں بھی. اس سے ہمیں اختلاف ہے. میرا دوست 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے کسی کام کے لیے باہر نہیں جاتا, کہتا ہے کہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں, اس چیز کی بہت کیئر کرتا ہے. اچھا, تو میرے بھائی کب تک وہ اس طرح ہی رہے گا؟ اسے چاہیے کہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال سے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے, تو فیل ہی ہو جائے گا. یہی تو آپ کا امتحان ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے. تو آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں. از اٹ پرمیسیبل اور گڈ ٹو رائٹ فکشن؟ اچھا, یہ سائنس فکشن جو فلمیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں, اسلامک ٹچ, ٹھیک ہے دے سکتے ہیں, اگر مورل لیسن کے طور پر ہو تو کوئی حرج نہیں. مثالیں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں, نبی الاسلام نے بھی بیان کی ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ اس کے اندر کوئی بےہودگی والا اور شرک والا ایلیمنٹ نہ ہو. کیا دین صرف قرآن میں؟ کیونکہ دوست کہتے ہیں حدیث پڑھنے سے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, قرآن پڑھنے سے بھی مسئلے ہوئے ہیں لوگوں کو, جن کو ہوئے ہیں. امت کی اکثریت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ نہیں آئی ہے. ہاں, تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ قرآن پہ عمل نہ کرنے والوں کا قصور ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہوتے. مسئلہ اگر آپ خود کھڑا کرنا چاہیں تو ضرور ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو سنی نہ کہیں, سنی کہنا بھی کسی فرقے سے خود کو منسوب کرنا. اس کے بعد میں کافی دفعہ بول چکا ہوں بھائی, سنی منہج کی بات ہو رہی ہے, فرقے کی بات نہیں ہو رہی. فرقہ واریت کو اگر ہوتے تو میرے بھائی جو سنیوں کے اس وقت ٹھیکیدار بنے انہوں نے مجھے سنی مان لیا؟ نہیں مانا نا. تو یہی بات آپ کے لیے یہ اچھا کیا انہوں نے نہیں مانا, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں او والا سنی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, سنی منہج پہ ہم, سنی فرقے پہ نہیں. سنی منہج اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو شروع میں ایک تفریق ہوئی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی, اس میں اہل سنت کو حق پہ مانتا ہوں جو خلفائے راشدین کی خلافت کے قائل ہیں. باقی شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, ہمارا ان سے یہ ایک مین اختلاف ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کی کوئی تکفیر کرتے ہیں, اس اعتبار سے سنی بات کرتے ہیں. میرے دوستوں نے آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میرے سے تعلقات ختم کر لیے ہیں, میں ان کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھ سکوں؟ آپ مجھ سے اعلان برات کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیں. ہاں, اور اس کے بعد آپ نے نہ میری کوئی ویڈیو ان کو شیئر کرانی ہے, نہ کوئی کلپ شیئر کروانا ہے. صرف ان ویڈیوز میں جو میں نے آیات اور احادیث دکھائی ہوئی ہیں نا وہ شیئر کروانی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہیں, وہ ان آیات اور احادیث کے اوپر بھی اسی طرح بدکیں گے جس طرح میرے کلپس کے اوپر بدکتے تھے. جب یہ ہو جائے نا تو پھر اب آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے, یہ آپ کے استاد کے دشمن نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں نہ رہتی. جب آپ کسی کو آیت اور حدیث بتائیں, کلپ نہیں بھیجا آپ نے, اور آگے سے وہ چڑھ رہا ہے, تو کس سے چڑھ رہا ہے؟ قرآن و سنت سے چڑھ رہا ہے. تو پھر آپ اسی حدیث پہ عمل کریں. بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں, اللہ اور اس کا محبوب اسے سب دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے, اور تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا.
کیا اکیلا آدمی نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنا اس کے لیے ضروری ہے؟ جی سنت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کہتا نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اکیلا جنگل میں ہے کسی پہاڑ پہ ہے تو وہ سنت صحیح میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت کرتا ہے یا اکیلا جماعت قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. لیکن جو اذان اور اقامت ہے یہ مسجد میں جماعت کا پروٹوکول ہے. مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں جماعت کروا رہے ہیں تو آپ خالی اقامت بھی کہہ لیں تو کافی ہے، اذان تو مسجد میں بلانے کے لیے نا. لیکن اگر کوئی اذان کہنا چاہتا ہے ضرور کہ اہل حدیث جماعت کے عالم نے کربلا ریسرچ پیپر کے جواب میں کتاب لکھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی زیادہ احادیث ضعیف ہے. اس کے کہنے کو چھوڑیں، آپ خود تحقیق کریں. ہم نے جو کچھ کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے ایک ایک حدیث کا ریفرنس لکھ دیا ہے، اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہے. اور اگر اہل حدیث عالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور میری کرامت درست ہوگی. میں نے تو 10 سال پہلے کہا تھا کہ انقریب اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے، تو اس پہ بھی آپ نے سنبھالنا ہی پڑنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی تو دنیا میں اتنی زبانیں کیسے ایجاد ہوگی؟ جی مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی زبان عربی تھی، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی زبان عربی تھی کہ نہیں. باقی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف زبانوں میں بانٹا ہے، قبائل کے اندر بانٹا ہے، قبیلوں میں بانٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانے جا سکو. ساری زبانیں اللہ کی ہیں جی. عربی کے علاوہ بھی باقی زبانیں جو الہامی کتابیں جو تورات اور انجیل ہے وہ تو ہبرو لینگویج کے اندر ہوئی ہوئی ہے نا، عبرانی زبان میں. پلیز ریکمینڈ اینی میمورائزیشن ٹیکنیکس ٹو ریمبر آل ریفرنسز. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ لوگوں میں بیان کریں اور کریٹیکل چیزوں کے نوٹس بنائیں اور بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کریں، خود بخود یاد ہو جائیں گے آپ کو. برائلر مرغا حلال ہے یا حرام؟ ہاں وہ مولوی پاس کہتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں بتاؤ حلال ہے جی، کیوں نہیں حلال؟ باقی جو اس کی غذا کے اوپر وہ لگاتے ہیں نا بھائی اس کے اوپر کوئی شریعت نہیں لاگو ہوتی ہے. عام جو دیسی مرغیاں بھی ہیں نا وہ بھی گھر میں چپکیلیاں اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، مطلب ان کے اوپر تو کوئی شریعت نہیں ہے، وہ حلال ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا.